लोगों को यहाँ हिंदुस्तान में अब तकलीफ शुरू हुई है कि ये 26 आयतें कुरान से हज़फ कर दी जाए, मदरसों में ये पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद बढ़ता है, दहशतगर्दी को फरोग मिलता है। मैं उनसे पहले की आयतें पढ़ करके सुनाऊंगा, उसके बाद जवाब मैं क्या देने वाला हूं वो इंतजार करें। जवाब में हो सकता है आप ये समझेंगे कि आप डिफेंस करेंगे, नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं बताना चाहता, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुरान की आयत पढ़ता हूं, जवाब मैं जो बताता हूं तवज्जो से सुने। आयत नंबर 1 कुरान पाक की, जिस पर इनको तकलीफ है। सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरू रुअब बिमा अशरकू बिल्लाह मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तान व मअवाहुमुन नार व बि'स मथवा ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है, कंजुल ईमान का तर्जुमा मैं हर जगह करता रहूंगा, तवज्जो। कोई दम जाता है कि हम काफिरों के दिलों में रौब डालेंगे, काफिरों के दिलों में रौब डालेंगे कि उन्होंने अल्लाह का शरीक ठहराया, जिस पर उसने कोई समझ ना उतारी, और उनका ठिकाना दोज़ख है, और क्या बुरा ठिकाना ना इंसाफों का। इस आयत में तकलीफ किस बात की है इनको? तकलीफ किस बात की है? इस बात की है कि ये अल्लाह तुम्हारा कह रहा है काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रौब डालेगा, रौब डाल करके रखेगा, हम सबको डराएगा तुम्हारा अल्लाह। ये आयत नंबर 1। दूसरी आयत जिससे इनको तकलीफ है, जो कुरान से निकालने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए ना ये, हाँ सुप्रीम से भी ऊपर अगर कहीं और भी है तो वहां तक भी जाएं। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह फइन तवल्लौ फखुदूहुम वक्तुलूहुम हैथु तक़िफ्तुमुहुम हैथु वजदतुमुहुम वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा। वो तो ये चाहते हैं कि कहीं तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वो काफिर हुए हैं, तो तुम सब एक से हो जाओ, तो उनमें किसी को अपना दोस्त न बनाओ जब तक अल्लाह की राह में घर बार ना छोड़ें। फिर अगर वो मुंह फेरें तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ कत्ल करो, और उनमें किसी को न दोस्त ठहराओ न मददगार। कहते हैं देखो कुरान क्या सिखा रहा है। कुरान कह रहा है कि काफिरों को जहां पकड़ो मारो, कत्ल करो, और उनको दोस्त न बनाओ। ये तकलीफ उनको देती आयत। इसका पस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। कुरान की आयत आई है, ये आयतें भी आपको मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पहुंचवा दूंगा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 89 है, तर्जुमा भी बताए। इनका जवाब मैं अभी अर्ज करता हूं। आयत सुने, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा। बेशक जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम उनको आग में दाखिल करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है, जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया उनको हम आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें पक जाएंगी, हम उनके सिवा और खालें उन्हें बदल देंगे कि अजाब का मजा लें। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तकलीफ तो देगी। जिसमें अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अल्लाह फरमा रहा है हम उन्हें जहन्नम में दाखिल करेंगे और उनकी खालों को पकाएंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम दूसरी नई खालें डालेंगे ताकि वो अजाब चखें। आप सबको ऐसा लगेगा, और नए मजमे में अगर हिंदुओं के दरमियान भी बयान करें तो वो भी बेचारे उतावले हो जाएंगे, बिखर जाए। ये क्या है, हमारे बारे में आयतें हैं। अब मैं सारी आयतें पढ़ूं तो वक्त चला जाएगा। हर आयत के साथ मैं जवाब भी पेश कर देता हूं। हमारे टाइम पर जितनी भी हो जाएंगी यहाँ बयान करूंगा। बाकी किताब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जल्दी ही सब तक पहुंचाई जाएगी। मैंने जो आयत पढ़ी पहले, अल्लाह ने जो फरमाया है कि हम तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में डालेंगे, यही आयत है ना। और इससे उनको एतराज है कि ये कैसी बात है कि कुरान कहता है तुम्हारा रौब हमारे दिलों में डालेंगे। अल्लाह फरमा रहा है ना, अल्लाह फरमा रहा है। चलो ठीक है, हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह अगर हमें ये बात फरमा रहा है तो हम तो नाज से झूमेंगे। अल्लाह जब ये फरमा रहा है कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में डालेंगे, जरा आओ अब जवाब के तौर पर मैं इसका दिफा अपने अल्फाज में नहीं करना चाहता, हम भगवत गीता को ही उठा लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मेरे पास मौजूद है, पूरी किताब मेरे पास है। उसका उर्दू तर्जुमा जिसने किया है वो भी मेरे पास मौजूद है। परम पूज्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इसका तर्जुमा किया है, वो किताब मेरे पास मौजूद है और मैं पूरी तैयारी करके लेके आया हूँ। यह आपके सामने आज बयान कर रहा हूँ
میں اس کو پورے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کوئی مسلمان اپنے آپ کو ڈیفنس والے لیول میں نہ لے جائے کہ وہ حملہ کرتے رہے اور ہم جواب دیتے رہے. نہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا سخت باتیں لکھی گئی ہیں. مارو, کاٹو, پکڑو, توڑو, سب ہے. اور تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہے یہ سب چیزیں. اب پڑھتا ہوں, سنو. رگ وید بھی ہے. ان کے 4 وید مشہور ہیں, یجر وید, اتھر وید, سام وید, رگ وید. یہ رگ وید جو ان 4 ویدوں میں سے ایک مشہور وید ہے, اس کی میں پورے ریفرنس کے ساتھ لے آیا ہوں. منڈل 1 سکھ 66 ورس نمبر 4. ان کی آیت نمبر جو 4 ہوتی ہے, اگنی کے بارے میں, آگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جو آیت آپ نے پڑھا نا, اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے. سیم ٹو سیم ٹاپک اس رگ وید میں کہا جا رہا ہے کہ آگ جو اگنی ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہے, بھگوان کہتا ہے کہ آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت پیدا کرنے والی آگ دہشت کے ساتھ حملہ کرے گی. دہشت کا لفظ تو ہمارے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, ٹیررسٹ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, لیکن جنہوں نے رگ وید کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے دہشت کا لفظ استعمال کیا ہے. دہشت گردی قرآن میں نہیں آئی. اب یہ اگر بتائیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا, اور برا لگے تم چپ ہو جاؤ, ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں. ضرورت نہیں چھیڑ خانی کرنے کی. قرآن پر تم نے انگلیاں اٹھائی تو ہم بتاتے ہیں دہشت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے. قرآن نے کہا ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے, اور تم کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں ہے دہشت والی آگ سے ہم سب کو جلائیں گے. آیت نمبر 2, دوسری آیت, اچھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. بلکہ یہ آیت سنیں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, بے شک مشرکین نجس ہیں. کیا ہے؟ ناپاک ہیں, نجس ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہم سب کو تو ناپاک کہہ دیا ہے, نجس کہہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نجس ہے. یہ باتیں میں ان سب سے کہوں گا جو اپنی اپنی کنڈلیاں لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, فیس بک پہ ڈالتے ہیں, اور بیچارے بھولے بھالے ہندوؤں کو مورکھ بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر وہ کیا نام ہے, کلشریشٹھ, اور دوسرا یہ جو پاکھنڈی تھا جو گوفے میں بیٹھ کے بھوکتا ہے, یہ قرآن کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں سنیں. وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے بے شک یہ مشرکین, مشرکین کا مطلب آئیڈل ورشپرز, جو خدا کے علاوہ دوسرے کو پوجا کریں, یہ نجس ہے. قرآن ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ سنو, بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 12 میں کیا کہا گیا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے بھگوت گیتا میں, شریمد بھگوت گیتا کہتے ہیں, یہ بھگوت گیتا کے اکثر جو شلوک ہیں وہ کرشنا نے ارجن کو جو بتائے, یہ ہندو اگر سنیں گے تو اس کو سمجھیں گے, وہ ایکسپٹ کریں گے. بے غرض خدمت کرنے سے دیوتا تم کو تمہارے مانگے بغیر تمہاری پسند کے سامان دیں گے. بغیر کسی غرض کے تم خدمت کرو گے تو تمہارے دیوتا بغیر مانگے تمہیں بہت سارے انعامات دیں گے. اور اگر کوئی دیوتاؤں کی دی ہوئی نعمتوں کو دیوتاؤں کو نہیں دے گا, یعنی چڑھائے گا نہیں, چڑھاوے گا نہیں, اور خود مزہ لے گا, تو بھگوت گیتا میں کیا کہہ رہا ہے, وہ دنیا کے بڑے چور ہیں, وہ یقیناً چور ہوں گے. ارے ہم مشرکین کو نجس قرآن نے کہا اور تم چور کہہ رہے ہو پورے لوگوں کو. پوری دنیا کے لوگ سب چور ہیں. آپ چڑھاتے ہیں, سب چور ہیں. جو نہیں چڑھاتا, عیسائی نہیں چڑھاتے بھگوانوں کو, چور ہو گئے. یہودی نہیں چڑھاتے, وہ چور ہیں. بہت سارے لوگ چور ہیں. اس شلوک کے اس ورس کے اعتبار سے یہ کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن خالی مشرکین کو نجس کہہ رہا ہے, نجس کہہ رہا ہے, اور تم جو پوری دنیا کو چور کہہ رہے ہو یہ کون بتائے گا؟ قرآن پاک جس کانٹیسٹ میں کہہ رہا ہے, جو وہاں کے حالات تھے کس اعتبار سے, وہ کسی اور وقت میں کہوں گا. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ توبہ کی اکثر آیتیں ہیں جس پر ان کو اعتراض ہے, سورہ توبہ مدینے میں نازل ہوئی, مدنی سورہ ہے, اور اس میں جہاد کا حکم آیا اور مارنے کا جو حکم آیا وہ کن کے لیے تھا؟ ارے تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا, وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھے ہوئے تھے.
تم نے یہ کبھی نہیں بیان کیا 13 سال میرے آقا نے مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ بلال حبشی کو، خبیب ابن عدی کو، خباب بن الارد کو، یاسر کو، جو قتل مار دھاڑ کیا ہے ان لوگوں نے مکہ کے مشرکین نے، وہ کبھی نہیں بتایا؟ وہ حقیقت میں آتنکواد تھے. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا، کھانا پانی بند کیا مکہ میں. اتنا ہی نہیں بلکہ وطن بھی چھوڑ دیا میرے آقا نے، اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے میں آباد ہوئے. اب مجھے بتاؤ، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے گیا ہو، مدینے میں جا کر کے وہ راحت کی سکون کی سانس لے رہا ہو، وہاں پر بھی یہ کیڑے اگر پہنچیں تو کیا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ اب ان کو پکڑو؟ صاف سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. 13 سال تک کبھی بھی مارنے کا اور جہاد کا حکم نہیں آیا مکہ میں. جب میرے آقا مدینے پہنچے، وہاں پر بھی یہ مشرکین مکہ پہنچ کر کے وہاں کھجوروں کے درخت جلا رہے ہیں، کبھی صحابہ کو پکڑ کے مار رہے ہیں. جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. احد کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. خندق کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. پتہ یہ چلا کہ یہ سب لڑنے کے لیے وہاں جاتے تھے، حضور کبھی آئے نہیں تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب وہاں اب بیلگام اور ہبلی میں اگر مقابلہ ہوا، ہبلی سے 5 کلومیٹر دور اگر کوئی جنگ ہوئی تو کیا کہیں گے؟ بیلگام والے آئے تھے کہ ہبلی والے گئے تھے؟ بیلگام والے یہاں تک آئے تھے. بھائی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اسی طرح مکہ کے آس پاس جنگیں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دوسرے آتنکواد دہشت گرد جتنے تھے وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہوا کہ اب ان کو چھوڑا نہ جائے، پکڑا جائے. اب آیتیں سنیں. یہ تو میں نے بتا دیا کہ وجہ کیا تھی یہ آیتوں کی، آیتیں کیوں آئی اور کن کو پکڑنے کے لیے آئی تھی، کن مشرکین کو مارنے کے لیے آئی تھی. لیکن انہوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ دیکھو مسلمانوں کے قرآن میں ہے کہ ارے مشرکین کو جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو، کاٹو. ارے یہی کر رہے ہوتے تو 700 سال میں یہاں صاف ہو چکے ہوتے. نہیں کیا نا، 700 سال تک تھے. یہ آیت کیونکہ ہر حاکم کو بھی معلوم ہے اور ہر عالم کو بھی معلوم ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. مشرکین مکہ کے بارے میں جنہوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، گھر بار لوٹا ہے. ارے یہاں آیتیں دوسری بھی ہیں قرآن میں. اللہ نے یہ فرمایا جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالے، جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کیے، ان کے ساتھ تم اگر دوست بن کر رہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آج ہم یہاں اسی طرح رہ بھی رہے ہیں لیکن کچھ لوگ زبردستی زہر ڈال رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب ان کی کتاب میں ہے، ان کے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو. اگر مدرسوں میں پڑھنے والے 1 لاکھ سے زیادہ عالم ہیں یہاں ہندوستان میں، کیا یہ ہر جگہ پکڑ کے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں. الحمدللہ دہشت گرد اور آتنکواد سے ہمیں نفرت ہے. ہم جو لڑیں گے تو وہ سینہ بسینہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. وقت آئے گا آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے گا. آیت سنو. آیت کے بعد پھر ان کے کتاب میں بھی جو موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اس آیت کو لے کر کے جو تکلیف ہے، اور جب تم زمین میں نہیں، آیت کا ترجمہ میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. یا آگے تک آیت ہے، ترجمہ سنو. اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے. یہ آیت درد دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. دیکھو جہاں پاؤ مارو، قتل کرو، قرآن یہی کہہ رہا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے. تو اب ہم بتاتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر گیتا کیا کہہ رہی ہے؟ شریمد بھگوت گیتا چیپٹر 4 ورس نمبر 78، اس میں یہ کہا جا رہا ہے سادھوؤں کرشنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کب کب آتا ہوں، سنو. کہتے ہیں سادھوؤں کی حفاظت کرنے کے لیے اور گنہگاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دھرم کو قائم رکھنے کے لیے میں الگ الگ انداز میں اوتار لیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ کرشنا کہہ رہے ہیں. میں نیست و نابود کرنے کے لیے آتا ہوں. کس کو؟ جو گنہگار ہیں ان کو نیست و نابود کریں گے کرشنا جی.
اور साधुओं की हिफाजत करेंगे, और जो धर्म को नहीं मानता उसको खत्म करने के लिए अलग अलग अवतार में आएंगे। यहां नहीं मिल रहा है तुमको कि भाई वो सीधे कृष्णा जी उतर के खत्म करने आ रहे हैं, तुम क्या जवाब दोगे? वही इंशाअल्लाह हम भी बाद में जवाब देंगे। कुरान कहता है, कुरान की जो आयत है जिसमें इनको ये तकलीफ है, हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बड़े मजे की बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, यहूदियों को ईसाइयों को दोस्त न बनाओ। ये दोस्त का तर्जुमा करते हैं, औलिया का मतलब हकीकत में देखा जाए तो सिर्फ दोस्ती मुराद नहीं, बल्कि उनको सारे इख्तियारात मत दो। ये असल मसला है, क्योंकि मदीने में जब सहाबा गए थे तो वहां यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, वो छुपे हुए दुश्मन थे और जा करके मुशरिकीन और दुश्मनों की मदद करते थे। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों तुम बचे रहो इनके साथ, कि तुम जा करके इनको राजें बताओगे, अपने सारे माल असबाब की सब राज बताओगे तो ये जाके दुश्मनों को बताएंगे। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, इनसे दोस्ती मत रखो, इनको पूरा इख्तियार मत दो। लेकिन ये 1400 साल के बाद आज वावेला मचा रहे हैं। देखो कुरान तो कह रहा है दोस्ती मत करो, अरे यहूदियों से दोस्ती नहीं करना, ईसाइयों से दोस्ती नहीं करना है, और काफिरों से दोस्ती नहीं करना है। कुरान तो सिर्फ दुश्मनी सिखा रहा है, दोस्ती नहीं सिखा रहा है। अच्छा, कुरान दोस्ती नहीं सिखा रहा है, दुश्मनी सिखा रहा है, तो हम देखते हैं फिर यहाँ जो वेद हैं और दूसरी किताबें, विष्णु पुराण, इनकी पुराण भी हैं बहुत सारी, और एक किताब है अपस्थमा धर्मशास्त्र, जिसमें 2128 में एक उनका वर्ष है, एक आयत है। क्या कह रहे हैं सुनिए। किताबें भी मिल जाएंगी, इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, मेरा कहा हुआ सब रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। कहा जा रहा है, एक चंडाल यानी दलित को, चंडाल कहते हैं दलित, शूद्र को हाथ लगाना भी गुनाह है। अरे हम दोस्ती करने को मना कर रहे हैं, यानी कुरान के बारे में क्या कह रहे हैं, यहूदियों से और ईसाइयों से दोस्ती ना करो। इतनी बात पर तुम वावेला मचा रहे हो, और यहां तो पुराण में कहा जा रहा है कि दलित और शूद्र को हाथ लगाना भी गुनाह है। हाथ भी मत लगाओ, क्यों? इंसान नहीं है वो? दलितों को सुनाओ, और उसको बात करना, उसे देखना भी गुनाह है। अपस्थमा किताब का नाम, धर्मशास्त्र 2128 इसमें मौजूद है। हाथ लगाना भी गुनाह है, उसे देखना भी गुनाह है। और एक वर्ष है उनके अंदर, उसाना संहिता, इसमें चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 46, एक मलिच और चंडाल से बात करने के बाद, अब सुनो, मलिच किसको कहते हैं? मलिच ये दूसरा बाहर से आए हुए आदमी को मलिच कहते हैं, यानी हम मुसलमान भी मलिच हो गए इनके नजदीक। ये कहते हैं ना बाहर से आए हुए, तो हमारे बारे में भी यही बात आएगी। अब पुराण में और भगवत गीता में और दूसरी किताबों में क्या क्या सिखाया जा रहा है ये कोई नहीं बोलता। ये भी लेकर के कभी सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये भी लेकर के जाओ कि भाई यहां पर भी तो बहुत ज्यादा सख्ती की बात आई है, चंडाल को, शूद्र को हाथ लगाना भी मना कहा जा रहा है, ये तो भेदभाव खत्म किया जा रहा है। कोई गया नहीं सुप्रीम कोर्ट। अब सुनने के बाद हो सकता है कोई चला जाए। एक मलिच और चंडाल से बात करने के बाद, या किसी ऐसी औरत से बात करने के बाद जिसको उसके शोहर ने छोड़ दिया, क्या है धर्म में देखें क्या हुक्म है। चंडाल से बात करो, शूद्र से बात करो, या किसी औरत से हाथ मिला लिया जिसको उसके शोहर ने छोड़ दिया है, बात किया, या पेशाब पखाने को टच किया, तीनों बराबर है। पेशाब पखाने को टच किया तो कहा जा रहा है कि आदमी को अपना मुंह अच्छे से धो लेना चाहिए। शूद्र को पकड़ के आया, ऐसी औरत से बात करके आया जिसका शोहर ना हो, या पेशाब पखाने को टच किया तो उसे चाहिए कि पूरा मुंह धो ले, खुली करे। हमने तो कभी ये नहीं कहा। यहाँ कुरान ने सिर्फ ये कहा था यहूदियों और ईसाइयों को अपना राजदार मत बनाओ, वावेला मचाया, और तुम तो टच करने को भी मना कर रहे हो, पेशाब पखाने के बराबर औरतों को भी बना दिया। इसके बारे में नहीं जाते कि ये सख्त आयत है, ये भी मुकद्दस किताबों से इसको भी निकालना चाहिए। पैदा करो किसी वसीम गुंडे को। विष्णु पुराण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 18, ये विष्णु पुराण, इसमें एक वाक्य लिखा हुआ है। देखें वाक्य, भेदभाव कौन करता है सुने। साताध्रुव बादशाह का एक नाम है, साताध्रुव। साताध्रुव नाम का एक बादशाह था, उसने एक बड़ा गुनाह कर लिया था। ये किताब में विष्णु पुराण में ये मौजूद है। क्या गुनाह कर लिया था? तवज्जो,
بادشاہ نے گناہ یہ کر لیا تھا کہ ایک کافر سے بات کیا تھا, کافر سے بات کر لیا. ان کے نزدیک کون کافر ہے؟ جو ان کے دھرم کو نہیں مانتا. جو دھرم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی وہی کافر ہے جو اللہ کو نہ مانے. ان کے ہاں بھی کافر, ہم کافر ان کے نزدیک ہے. تو بہرحال ساتادرو بادشاہ نے ایک کافر سے بات کیا, اتنا بڑا گناہ کر لیا اس نے. کیا ہوا کتاب میں موجود ہے, حالانکہ وہ روزے سے تھا, وہ اپواس سے تھا, اس وقت اس نے بات کر لیا تو اس کو سزا کیا ملی؟ بادشاہ کو مرا تو دوسرے جنم میں کتا پیدا ہوا. دوسرے جنم میں وہ کتا بن کر کے پیدا ہوا. ارے کافر سے بات کرنے پر کتا بن کے پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں تو قرآن نے صرف دوستی کرنے کی بات منع کی ہے. دوستی کرنے سے منع کیا, سپریم کورٹ پہنچ گئے, اور کتا پیدا ہونے کی بات کی تو سیشن کورٹ میں تو جانا چاہیے. ارے کیا کیا بات کر رہے ہو؟ کافر سے بات کرنا منع ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. ہماری ہندوؤں سے بھی بات ہے, کرسچن سے بھی بات ہے, یہودیوں سے بھی بات ہے, لیکن جس معنی میں, جس مسئلے میں بات کرنا ہے ہم بات کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں روکا ہے. یہ کتابوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پہ ہم حملے کرتے جائیں اور ہم کو بولنے والا کوئی نہیں رہے گا. ارے میں تو ایک ادنا خادم ہوں, ابھی اللہ کے شعر موجود ہیں, ایک نہ ایک اٹھے گا اور پھر تمہیں تمہارا آئینہ دکھاتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. اب آگے دیکھیں, ایک آیت یہ بھی ہے, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اے مسلمانوں, ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کو نہیں مانتے. تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے, تو ہم سے لڑنے کی بات تو قرآن کہہ رہا ہے تمہارے درمیان. یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے اور وہی مکہ کے مشرکین کے متعلق آئی ہے, لیکن یہ ابھی تک اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں, ابھی تک اپنے اوپر گڑ رہے ہیں. خیر اپنے اوپر فٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے, تمہاری مرضی. لیکن اس آیت کے متعلق میں پھر گیتا کو اٹھاتا ہوں, پھر شریمد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 18, 22 اور 30, 3 اس میں ورس ہے. یہ ہم نے کافی تک و دو کے بعد سب جمع کر لیا. الحمدللہ ہمارے پاس بھی وہ علماء آج بھی موجود ہیں جو ہر جگہ کے خزانے نکالتے ہیں, سب جگہ نظر رہتی ہے. میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں, ہمارے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے الحمدللہ. گیتا میں کرشنا ارجن سے کہتا ہے, آیت ذہن میں ہے نا, اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ان سے لڑو, جنگ کرو. اب کرشنا ارجن سے کیا کہہ رہے ہیں سنو. کہتا ہے سارے جسم ختم ہونے والے ہیں مگر روح باقی رہنے والی ہے, اس لیے ارجن اس بات کو سمجھ کر جنگ کرو کہ جس طرح انسان پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لیتا ہے, ویسے ہی روح پرانے جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں آ جاتی ہے. تو اے بھارت کے بیٹے ارجن, جسم میں رہنے والی روح کو ختم نہیں کیا جا سکتا, وہ اگلے جنم میں پھر پیدا ہو جائے گی. یعنی اگر تم کسی جسم کو مارتے ہو, کاٹتے ہو تو خوف کرنے کی ضرورت نہیں. اور ایک دوسری اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا خوف نہیں کرنا, اس لیے کہ جس جاندار کو تم مار رہے ہو اس کے بارے میں تو لکھا گیا ہے پہلے سے ہی مرنے والا تھا. خالی تم جسم کو مار رہے ہو, روح تو رہتی ہے. ان کے یہاں 7 جنم کا جو مسئلہ ہے, تو کاٹو جتنوں کو چاہے, مارتے رہو. ارے یہاں مارا, ابھی یہ دوسری جگہ آ جائے گی پورن جنم لے کر کے, دوسرے میں پیدا ہو جائے گی. تو کرشنا ارجن سے کہہ رہے ہیں مارو ان کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور قرآن کے متعلق کہہ رہے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ قتل کرو ان لوگوں کو. گیتا میں بھی وہی چیز ملے گی آپ کو, سیم کانٹیسٹ, سیم چیزیں ہم نکال کر کے. یہ ابھی کچھ ہی چیزیں ہیں, تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ملیں گی. اب دیکھیں, جو لوگ یہ ایک آیت یہ بھی ہے, اس کو کہتے ہیں اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو, اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست نہ رکھنا. تمہارے لیے بھی حکم ہے, ہمارے لیے. اپنے باپ بھائیوں کو دوست نہیں رکھنا اگر وہ ایمان چھوڑ کر کافر ہو جائیں. الحمدللہ ہم آج بھی یہی کریں گے نا. ہاں ہمارا عقیدہ یہی ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کرتے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے,
نبی سے جو ہو بیگانہ وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے باپ بھائی وغیرہ اگر ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرتے ہیں تو دوست مت رکھو ان کو, ان کے ساتھ دوستی مت رکھو, ورنہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے اور الگ معاملات ہوں گے. بہرحال اب گیتا میں بھی ایسا ہی کچھ ملتا ہے. چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 26 کرشنا ارجن کو جنگ پہ ابھارنے کے لیے کہہ رہا ہے. کرشنا بھگوان ہے, ارجن جو وزیر ہے یا جو بھی ہے جنگ کرنے کے لیے, اور ارجن جنگ نہیں کرنا چاہ رہا ہے. تو کرشنا جی کیا کہہ رہے ہیں, ارجن کیوں جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, یہ آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا وغیرہ کے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی پانڈووں اور کوروں کے بیچ میں. تو پھر ارجن نے دیکھا دونوں ٹیم میں کون ہے, اس کے دشمنوں کی ٹیم میں کون کون ہے, اس کے دونوں طرف دیکھ کر کے ارجن دیکھا ٹیم بی ہو یا ٹیم اے ہو, جو دشمنوں کی ٹیم تھی اس میں ارجن کا باپ بھی ہے, دادا بھی ہے, استاد بھی ہے, ماموں بھی ہے, بھائی بھی ہے, بیٹے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, سسرا بھی ہے اور اچھا چاہنے والے بھی ہیں. یہ سب دشمنوں کی ٹیم میں کھڑے ہیں اور ارجن ادھر ہے. اور پھر اب کرشنا جی کہتے ہیں اٹھو جنگ کرو, اٹھو جنگ کرو, اس لیے کہ ان کی محبت تمہارے اوپر غالب نہ آئے, جنگ کرو. ارے میاں یہاں تو قرآن نے صرف باپ اور بھائی کا ذکر کیا کہ اگر وہ ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کریں تو دوستی نہ کرو, اور کرشنا تو جنگ کرا رہے ہیں باپ سے بھی, دادا سے بھی, سسرے سے بھی, بیٹے سے بھی, بھائی سے بھی, استاد سے بھی, سب ہے بھگوت گیتا میں. یہ آیت نہیں نظر آئی جس میں یہ کہا گیا ہے ارجن کو کہ تم مخالفت میں اگر تمہارا باپ بھی آئے, دادا بھی آئے, بیٹا بھی آئے, بھائی بھی آئے, استاد بھی آئے, ماموں بھی آئے, سب آئے, جنگ کرو, لڑو, اٹھو. یہ چیز تو گیتا میں بھی ہے. یہ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد کوئی آتنکوادی بن سکتا ہے, کوئی اپنے ماموں کے خلاف ہی تلوار لے سکتا ہے اور سسرے کے خلاف پہلے لے سکتا ہے. ہاں یہ پڑھنے کے بعد تو ایسا لگے گا ارجن کو جب سسر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کرشنا جی نے کہا ہے تو پھر اس پر ہم کیوں نہیں عمل کریں, کیونکہ سسرا ہی تو لا کر کے ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے. آیت اور کئی آیتیں ہیں, وقت ختم ہونے آیا ہے. میں اس کو آج اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ تم ڈیفنس والے لیول میں نہ جاؤ, دفاع کرنے کے معاملے میں نہ جاؤ کہ قرآن نے ایسا نہیں کہا ویسا نہیں کہا. میاں ان کی کتابوں میں بھی سیم چیزیں ہیں, وقت ہوتا تو پھر بائبل اور تورات وغیرہ ان دوسری کتابوں کو جو مقدس مانا جاتا اس سے بھی لایا جاتا, لیکن آج معاملہ یہاں پر ہندوستان میں ان کے ساتھ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, صرف قرآن میں ہے, صرف قرآن میں ہے. میں نے جتنی آیتیں پڑھی قرآن کی اور اس کے مقابل میں جتنے ورس اور جتنے چیپٹر بھگوت گیتا کے, ابھی منوسمرتی کا تو حال ہی الگ ہے. منوسمرتی جو ہے یہ تو بہت خطرناک کتاب ہے, خطرناک کتاب ہے. اس کو 2-3 مرتبہ انہوں نے بدل دیا, پھر بھی ابھی بھی جا کے خطرناک ہے. ابھی بھی جا کے اس میں جو لکھا گیا ہے یہ دیکھیں, قرآن میں ایک آیت ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, یعنی منافقوں کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں, جہاں ان کو پاؤ پکڑو مارو. یہ آیتیں پکڑو مارو والی ان کو بہت تکلیف دیتی. کس کے لیے کہا گیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے, دشمن بھاگ جا رہا ہے یا دسیسہ کاری کر رہا ہے تو اس کو کیا چھوڑ دیں گے آپ؟ ارے انڈیا کے بارڈر کو کراس کر کے کوئی دشمن داخل ہو جائے, کیا انڈیا کی حکومت اعلان نہیں کرے گی جہاں پاؤ پکڑو اس کو؟ نہیں اعلان کرے گی کہ ایک بارڈر کراس کر کے گھس آیا ہے ہمارے اسٹیٹ کے اندر, جہاں ملے ارے پوسٹر بھی لگاتے ہیں ایسی شکل والا کہیں دکھے تو فوراً پکڑو, پکڑنے کا حکم تو آتا ہے. لیکن وہ پوسٹر لے کر کے کیا ہم سب کے گھروں پہ پھرتے رہیں گے؟ ہر ایک کو پکڑنے کا گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے, پکڑو مارو. ارے بھائی خاص آدمی کے لیے کہا ہے جو بارڈر سے گھس کر کے آیا. اسی طرح قرآن نے ان خاص لوگوں کے لیے کہا ہے جو اسلام کی جڑیں کاٹنے پر لگے تھے. تو ملعونین کا جو لفظ آیا, کہتے ہیں دیکھو لعنت کرتے ہیں قرآن میں, ہمارے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہ تو منافقین کے لیے کی گئی ہوئی آیت ہے, لیکن پھر بھی آپ کو میں بتا دوں گیتا میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 9 میں کہتے ہیں جو لوگ گیتا کی بات نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں. آیت ہے قرآن میں ملعونین کا لفظ آیا, لعنت کیے ہوئے ہیں, اور بھگوت گیتا میں کہا کہ جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں.
یہ لوگ روح کو نہیں مانتے, حقیر لوگ ہیں, بیوقوف ہیں, ان کا کام دنیا کو تباہ کرنا ہے. 4 گالیاں دے دیا آپ نے پوری دنیا کو. شیطانی لوگ ہیں نمبر 1, حقیر لوگ ہیں نمبر 2, بیوقوف ہیں نمبر 3, دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں نمبر 4. گیتا کو نہیں ماننے والے عیسائی بھی ہیں, وہ بھی بیوقوف ہیں, یہودی ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں, اور جتنے چائنیز ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں, بدھسٹ جتنے ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں. کیونکہ گیتا میں کہا گیا جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی ہیں, بیوقوف ہیں اور دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں. یہ سارے لوگ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم کو گالیاں دے رہی ہے بھائی کتاب؟ ہم نے آج تک سپریم کورٹ میں پوچھا بھی نہیں کہ یہ شیطانی لوگ ہم کو کہا جا رہا ہے, بیوقوف کہا جا رہا ہے, اس کو نکالو. ہم نہیں جانتے ہیں, ہم نہیں چاہتے, ہمیں ضرورت نہیں. تم پڑھو, تم اپنے پاس رکھو. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, ہم کہاں تمہیں مارنے جا رہے ہیں, کاٹنے جا رہے ہیں. جو زہر پھیلانے کی کوشش کرے گا تو پھر ترکی بترکی جواب بھی دیا جائے گا. ایک آیت یہ پڑھا. اب منوس مورتی کی جو بات میں کہہ رہا تھا اس میں یہ ہے, ہاں یہ آیت جہاد کے متعلق جو نازل ہوئی, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اللہ فرما رہا ہے اگر یہ مومنین میں 20 لوگ صبر والے ہوں گے اللہ 200 پر غالب کرے گا, 200 پر غالب کرے گا. یہ سب توڑ مروڑ شروع ہو گئے, پیٹ میں تکلیف ہو گئی کہ مسلمانوں کو جنگ پر ابھار رہا ہے اللہ ان کا. اگر یہ 20 لوگ ہوں گے تو ہمارے 200 پر بھاری ہوں گے, 200 پہ بھاری ہوں گے. یہ آیت سب کو بتا رہے ہیں. دیکھو 20 لوگوں کو بھی یہ اکٹھا کر رہے ہیں, 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے, 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے. میاں کیا قرآن میں ہی ہے یہ؟ منوس مورتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 74 کیا کہتی ہے کتاب؟ کہتی ہے قلعے کے دیوار پر کھڑا ہوا ایک تیر چلانے والا جنگ کے میدان میں 100 دشمنوں کے برابر ہے. تم تو ایک آدمی کو 100 کے برابر بتائیں. قلعے پر تیر لے کے کھڑا ہونے والا 100 دشمنوں کے برابر ہے, اور 100 تیر انداز 10,000 دشمنوں کے برابر ہے. تمہارے پاس اور بھی زیادہ ہے. قرآن نے تو یہاں 20 لوگ صبر والے ہوں تو کہا کہ 200 پر غالب آئیں, اور تم کہہ رہے ہو ایک تیر چلانے والا 100 کے برابر ہے, اور ایک 100 ہوں تو 10,000 کے برابر ہے. یہی چیز منوس مورتی میں بھی ہے. اگلی بار جب جائیں گے تو سب کتابیں ساتھ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ میں, سب ساتھ میں لے کر کے جائیں. ان کو یہ میں میسج دیتا ہوں. کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں جو مجھے عرض کرنا ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم وینصرکم. اللہ فرماتا ہے تم ان سے لڑو, اللہ ان کو عذاب دے گا, اللہ انہیں عذاب دے گا کافروں کو اپنے ہاتھ اپنے دستے قدرت سے, اور تمہاری مدد کرے گا اللہ. تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا, ان سے لڑو, تو اب تکلیف ہو گئی. تو اب میں کہتا ہوں اتھروید ورس نمبر 65-71 اس میں دعا مانگی جا رہی ہے بھگوان سے. کیا کہہ کر کے؟ جو برہمن کے خلاف ہیں, جو برہمنوں کے دشمن ہیں, جو بخیل ہیں, اور خاص کر جو ہندوؤں کے خداؤں کی توہین کرتے ہیں, اے بھگوان تو 100 گرہوں والی بجلی کی کڑک جس کے کنارے چاقو جیسے تیز ہوں, ان سے ان سب کے سر کے بال تو کاٹ دے, اور مونڈھے سے مونڈھے کو الگ کر دے, ان سے تو حملہ کر, ان کے گوشت کو, ان کے چمڑیوں کو گوشت سے الگ کر, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر, ان کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال دے. اتنا سب کہہ دیا. اللہ نے فرمایا اللہ صرف عذاب دے گا, اور تم تو پورا پورا پارٹ کو عذاب دینے کی بات کر رہے ہو, ہر پارٹ کو. اتھروید میں موجود ہے. کیا کیا میں نے پڑھا آپ تو سن رہے ہوں گے. کہہ رہے ہیں چاقو جیسی تیز بجلی سے تو حملہ کر, جو بھی ہمارے بھگوانوں کو نہیں مانتا, سب نہیں مانتے, سب کے لیے بد دعا ہو رہی ہے. ہاں ان کو حملہ کرے بھگوان, ان کے مونڈے سر کاٹ دے, ان سے سر کے بال کھینچ دے, گوشت سے چمڑی کو نکال دے, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر, اور ان کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال دے. میرے عزیزو, نلی میں سے گودا نکالنے تک کی دعا ہو گئی, اب بچا کیا, بچا کیا؟ اور قرآن کے اوپر یہ اعتراض ہے, قرآن کے اوپر اعتراض ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو اللہ عذاب دے گا, تم کیا کیا عذاب دینے کی بات کر رہے ہو. یہ اتنا ہی نہیں ہے اور بہت کچھ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایسا رکھا ہے کہ اس کی آیتیں آج تک امن کو پھیلا رہی ہیں,
امن کو پھیلا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کی ایک آیت یہ بھی ہے کہ جو جنگ میں جائیں گے ان کے متعلق یہ کہتے ہیں، منوسمرتی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 81، اس میں کہا جا رہا ہے جو مقدس قانون، ہاں یہ بھی سنیں، ہمارے ہاں یہ بھید بھاؤ نہیں ہے. قرآن تم پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ امام بھی پڑھ سکتا ہے، مقتدی بھی پڑھ سکتا ہے، غریب بھی پڑھ سکتا ہے، امیر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. منوسمرتی کا قانون تو سنو. قرآن نے صرف اتنا کہا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، جنہوں نے ہمارا انکار کیا ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، سخت عذاب چکھائیں گے. تو یہ کہتے ہیں کافروں کو، جو خدا کو نہیں مانتا، یہ بار بار عذاب چکھانے کی بات کر رہے ہیں، اور تم کیا چکھا رہے ہو؟ سنو، منوسمرتی میں جو مقدس قانون کسی شودرا کو سمجھا دے گا، دلت آدمی کو کوئی مقدس کتاب پڑھا دیا اور یا اس کو کوئی قانون بتلا دیا تو خود بھی نرک میں جائے گا، وہ شودرا بھی نرک میں جائے گا، خود بھی نرک میں جائے گا، وہ شودرا بھی نرک میں جائے گا. کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا بھگوت گیتا کو. اگر آپ کسی وید پڑھنے والے سے اس کی اجازت کے بغیر وید لے لیں تو اس کا جرم ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے اس سے وید چرا لیا ہے. لہٰذا جو وید دلت کسی پنڈت سے لے لے گا، کہہ رہے ہیں وہ نرک میں جائے گا، نرک میں جائے گا. یہ دلت سماج والوں کے متعلق ہے. میرے عزیزو، قرآن نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ قرآن صرف سیدزادے پڑھ سکتے ہیں یا پٹھان کے بچے پڑھ سکتے ہیں، شیخ کے بچے پڑھ سکتے ہیں. نہیں میرے عزیزو، قرآن پاک کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. یہاں تک کہ وہ بچے ابھی جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ پڑھتے کیا بلکہ حفظ بھی کر لیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا ہے کہ کہیں تمہارے اندر یہ احساس کمتری نہ آئے. کیا قرآن میں ایسے لڑنے مرنے کاٹنے کی باتیں آئی ہیں جو یہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں؟ کہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جس دن یہ اعتراض کریں گے، ایک آیت یہ بتائیں گے تو 10 میں کتابوں سے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں تم کاٹنے کی بات کر رہے ہو، کہاں کہاں تم قتل کی بات کر رہے ہو. سب پرانی کتابوں میں موجود ہے. دشمنوں سے مقابلہ کرنا، جنگوں کے حالات موجود ہے، کون سی جنگ میں کتنے مارے گئے، کتنے قتل کیے گئے، سب موجود ہے. لیکن کیا بتائیں، آج اسلام دشمنی عروج پر ہے. سب کو صرف اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے، قرآن کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس لیے یہ سارے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل عطا فرمائے. مولا قرآن کے مخالفین کو نیست و نابود فرمائے. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، مولا تو انہیں عذاب شدید کا گرفتار بنا دے. اے رب ذوالجلال، جتنے حاضرین ہیں بشمول من، مولا ہم سب کو جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے.